अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, चंद मिनट आपसे गुजारिशात करनी है। जो सूरत हाल जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी इससे पहले, और खदशात का इजहार किया जा रहा था कि ये सिलसिला ईद के बाद भी जारी रहेगा। हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन की ब्रेक के बाद बिसात, तयशुदा बिसात अपने मोहरे और रुझानात पहले की तरह आगे बढ़ रहे हैं और किसी तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। हुकूमत के पीछे मौजूद मुक़्तदरा क़ुव्वतें, ये सब अपनी तयशुदा गेम प्लान के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गैर यकीनी सूरत हाल, इलेक्शन की तारीख़, गिरफ़्तारियाँ, दुबई में मियाँ साहब की बैठक और जरदारी के दौरे, ये सब आमदा सूरत हाल को काउंटर करने के लिए अपने दांत तेज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सूरत हाल में, आने वाले दिनों में ये पार्टीज़ अपने हिसाब से ज़्यादा अपनी पोजीशन को बेहतर करके इक़्तिदार में अपने हिस्से को हासिल करें। पीडीएम की मुलाकातें जारी और सारी हैं और दुबई में लगी हुई बैठक को मुक़्तदरा क़ुव्वतों की आशीर्वाद हासिल नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया एक रीसेट के अमल से गुजर रही है, जिसे ग्लोबल रीसेट कहते हैं, जो कि मेनली मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका की सोलो फ्लाइट और उसके बिला शिरकत दुनिया भर में इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो रहा है और तुलू होते हुए नई इलाकाई ताकतें और मरकज़ी ताकतों में चीन, रूस और दीगर इलाकाई क़ुव्वतें शामिल हैं। इस ग्लोबल रीसेट में हम देखते हैं कि जब अमेरिका की पकड़ पाकिस्तान में निस्बतन कमज़ोर हुई तो इमरान खान ने एक ख़ास किस्म की सियासत का आगाज़ किया और अपना दौरा रूस किया। पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट कहा और सरकारी सतह पर इस कदर अमेरिका मुखालफत का माहौल पहले नहीं था जो इमरान खान के दौर इक़्तिदार में था। यही वजह थी कि इम्पोर्टेड रजीम लाई गई, इमरान खान को शट अप कॉल दी गई। लेकिन इस सारी बदलती हुई सूरत हाल में हमारी मुक़्तदरा क़ुव्वतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक मुल्की रीसेट का प्लान बनाया हुआ है जिस पर अमल हो रहा है। इस प्लान की शुरुआत इस्टेब्लिशमेंट ने अपने विजडम, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग और अपनी इस्तेदाद कार के हवाले से जो नए सिरे से पाकिस्तान की, समझ लीजिए कि आइंदा आने वाले 100 साल की एक बिसात लगाई और इस बिसात पर अमल करके पाकिस्तान को एक बदलते हुए दुनिया में, बदलती हुई सूरत हाल में, बदलती हुई आलमी सियासत, आलमी क़ुव्वतों की एक नई दुनिया में दाखिल होने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हकीकी क़ुव्वतों के मराकज़ हैं, उन्होंने भी एक रीसेट का प्रोग्राम बनाया और इस रीसेट में तय किया गया कि हम इस हिसाब से पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। अब ये अलग बहस है कि इस्टेब्लिशमेंट का विजडम, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, उनके थिंक टैंक्स की सलाहियत, उनकी अहलियत और उनकी फ़ालियत और उनका जिन निकात पर पहुंचकर उन्होंने अपना अमल शुरू कर दिया है, उसमें किस हद तक डेप्थ है, या समझा जा सकता है कि ये एक बहुत ही उम्दा प्लान है और यही, इससे बेहतर प्लान बनाया ही नहीं जा सकता था। ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। और एक बात ध्यान में रखी जाए कि कुछ भी हो, हम इंसान हैं, हमारे प्लान बनते और अमेंड होते रहते हैं और रास्ता बनाते जाते हैं। यही हमारी सलाहियत और इंसानी सलाहियत है कि वो तजर्बात करता है और अपने तजर्बात से सीखता है और नए फ़ैसले अपने इर्द गिर्द के मामलात को सामने रख के किए जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने यकीनन ये प्लान किया है कि हम इस ग्लोबल रीसेट के प्रोसेस से अपने नेशनल रीसेट को लेकर, प्लान को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान की दाखिली रीसेट भी है और पाकिस्तान की खारजी सियासत का, पाकिस्तान का स्ट्रेटजिकल रीसेट भी है। और इस सारे रीसेट के जो अवामिल हैं वो हम जानते हैं कि हमारी चीन से बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं और डिपेंडेंसी है एक दूसरे पर, वो उसके मुख्तलिफ मुज़मरात को
انالائز کیا گیا, اسیس کیا گیا کہ اگر ہم پیورلی ٹلٹ کرتے ہیں چائنا کی طرف اور اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, اور اگر ہم 50-50 کرتے ہیں یا 70% کر لیتے ہیں تو اس کے عوامل کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہوں گے. اسی طرح ہمارا عقیدہ, ہمارے نظریات, ہمارے لوگ, ہماری سوچ, ہمارا مذہب, ان سب پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, مرتب ہوں گے. علاوہ ازیں یہ بھی کوشش کی گئی ہوگی کہ ہم 50-50 کر لیں کہ 50% ہم نیم خود مختار اور 50% ہم چائنا کے ساتھ ڈپینڈنٹ ہو جائیں, چائنا ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے, اور ایک دوسرے کی ضرورت بن کر ہم اپنی صلاحیت کو, اپنے سوسائٹی کو, اپنے ملک کو, اس کے انفراسٹرکچر کو آگے بڑھائیں اور ترقی کریں. ڈیفینیٹلی ہمیں اعتبار کرنا ہوگا اپنے تھنک ٹینکس پر, پاکستان کے سلامتی کے اداروں پر, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیسٹ اس کے اوپر کیپیبلٹی کے ساتھ فیصلے اور ان کا تعین کیا ہوگا, اور آنے والے وقتوں میں اس کے پاکستان پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو لاحق سیاسی, سماجی, معاشی اور دیگر خطرات چھوٹے بڑے پاکستان کے اندر کس طرح کے ہیں. پاکستان کے اندر کرپشن سرکاری اداروں میں, سماجی اداروں میں, سیاست میں, سیاسی اشرافیہ کی, اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. علاوہ ازیں خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر طریقہ کار جو موجود ہے وہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور کیا ان کا بنایا ہوا طریقہ کار پر کوئی اور ملکی ادارہ یا یونٹس لائک مقننہ یا سیاسی اشرافیہ اس کی توثیق بھی کرتے ہیں کہ نہیں, کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو خود احتسابی کا عمل یا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے اس کے اندر کتنی جان ہے, اور کیا وہ حقیقی نتائج دے سکتا ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے کہ یہ کھلے عام ہونی چاہیے تھی, عوامی سطح پہ ہونی چاہیے تھی, آن لائن دستیاب ہونی چاہیے تھی, لیکن اس صورتحال میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ضروری سمجھا کہ ملک کو ایک ایسے ریسٹ سے گزارا جائے کہ جہاں پر ہر سطح پہ پائی جانے والی افراط اور تفریط ہے, مزاجوں میں, خیالوں میں, طریقہ کار میں, سیاست میں, خصوصاً سرکاری اداروں میں بالعموم جو مسائل پائے جاتے ہیں پہلے ان کا سب سے پہلے تدارک کیا جائے, ان کو ریسیٹ کیا جائے, اور سیاست دانوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرایا جائے کہ آپ اب ایک مختلف پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پاکستان سے ایک فلائٹ اڑتی ہے تو ہر آدمی اپنے مزاج کا, جس میں لیبر کلاس بھی ہوتی ہے, جس میں پڑھے لکھے درمیانی اور اچھی جابس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں چھوٹے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں, بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں, ملٹری آفیشلز بھی ہوتے ہیں. یہ فلائٹ جب تک پاکستان میں ہوتی ہے ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں, اور جیسے ہی یہ فلائٹ کسی ایسے ملک میں لینڈ کرتی ہے لائک دبئی میں یا انگلینڈ میں یا نیو یارک میں, تو اس فلائٹ پر موجود تمام لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں اور وہ بالکل الگ طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں. یہ ریئیکشن انہی لوگوں کا جو 3 گھنٹے پہلے اور تھا, اور 3 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد یا 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد یہ وہی لوگ ہیں, لیکن ان کے طریقہ کار میں اب وہ تبدیلی پیدا ہو چکی ہے. اس تبدیلی کے پیدا ہونے کے محرکات اس ملک کے سخت قوانین کی وجہ سے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اب ہم نے وہی رویہ جو پاکستان میں ہم نے اختیار کیا, جب ایک دوسرے کا گربان پکڑ لینا یا طاقتور کا کسی کمزور کو تھپڑ رسید کر دینا اور اس طرح کی ایگزیجریشن کرنا اور دھونس دھاندلی کرنا, اپنی قوت کا دبکا لگانا, یہ پاکستان میں تو ممکن ہے لیکن باہر ممکن نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اس ریسیٹ کو اس طرح کریں کہ ایٹ لیسٹ ان کے ایٹیٹیوڈ تبدیل ہوں اور یہ سمجھیں کہ اب ایک نسبتاً مختلف پاکستان ہے جہاں ان کو وہ پروٹوکولز اور وہ شاہی طریقہ کار اب میسر نہیں ہوگا جو اس سے پہلے تھا. ان میں پیپلز پارٹی کے اکابرین ہوں, اس میں مسلم لیگ کے اکابرین ہوں, اور بھلے اس میں پی ٹی آئی کے اکابرین شامل ہوں. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ صورتحال کو حقیقی معنوں میں لیول پلے فیلڈ بنا دیا جائے, جہاں سب لوگ قانون کے تحت اور مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے اختیارات سے, اپنی پوزیشن سے, اپنے ڈومین سے تجاوز نہ کریں اور ایک مثبت سیاست کریں, پاکستان کی سیاست کریں. شاید اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے کچھ رولز آف گیم سیٹل کیے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ یہ رولز کیا ہیں,
اس میں کس بات کو فاؤل سمجھا جائے گا اور کون سی بات جو ہے وہ اس کی اجازت ہوگی، آنے والے وقتوں میں اس بات کا تعین ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف باوجود کوشش کے پاکستان آنے کے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جوتا سنگھا دیا ہے کہ یہاں جب آئیں گے تو بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوئی تھی۔ آپ کو ایک خاص طریقہ کار سے ہوتے ہوئے گزر کر آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے، اور جگہ کیسے بنے گی یہ عدلیہ جانے اور قوانین جانے پاکستان کے۔ اگر واقعی ایسا ہے، اسٹیبلشمنٹ ایسا ہی کر رہی ہے اور عمران خان کی پارٹی کو توڑنا اور توڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اگر یہ ضروری تھا فوج کے اوپر اعتراضات، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو اعتراضات کی ایک طویل فہرست پی ڈی ایم کے پاس تھی ان کو شٹ اپ کرنے کے لیے، اگر یہ ریسیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہمیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم پی ٹی آئی کو آرگینک لیول پہ نہیں لائیں گے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے تو اس کو توڑ دیں، اور اگر ان کے اندر قوت اور طاقت ہوگی اور اگر یہ واقعی حقیقی پارٹی ہوگی تو اپنی اصل قوت کو یہ مجتمع رکھے گی اور سیاست میں اپنے اثرات دکھائے گی۔ ہم یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا طویل وقت چاہیے اپنی ریسیٹ کی بساط کو بچھانے کے لیے، اور اس ملک کو ڈیفالٹ چلانے کے لیے بہت سے اداروں کو، بہت سی صورتحال کو، مختلف نوعیت کے اقدامات اٹھانے کے لیے ایک وقت کی ضرورت تھی، جو کہ عالمی دباؤ اور داخلی دباؤ کی وجہ سے ممکن ہو نہیں پا رہا۔ لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو 14 مئی سے کھینچ کر، واہ بندیال صاحب کیا بات ہے آپ کی، کیا ڈرامہ کیا آپ نے، کیا پنچایت لگائی آپ نے۔ اینی وے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دانش مندی ہو یا اس میں کوئی بات ہو جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ابھی، لیکن انصاف میں کوئی بصیرت، دانش مندی اور اس کی گہرائی نہیں ہوتی۔ انصاف آنا بہت واضح اور صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو نظر بھی آتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی عدلیہ کو اس طرح کے فیصلے لینے کی اخلاقی طور پہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال تو بات ہو رہی تھی، دوسری طرف چل پڑے گی عدلیہ اور عدلیہ کی موجودہ عدلیہ اور عدلیہ کے طریقہ کار پہ چلی جائے گی۔ ہم گریٹ ریسیٹ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ریسیٹ ہو رہا ہے اور عوام کے لیے ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، جہاں مختلف حکومتی یعنی اداروں کے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے اور اسٹیبلشمنٹ کے سمجھنے والے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی، ان سب کو اب خلط ملط کر دیا گیا ہے اور ان کو لیول پلے دی جائے گی۔ آنے والے وقتوں میں صورتحال بہتر ہوگی، ہم اچھی کی امید رکھتے ہیں اور چاہیں گے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ماضی جو ان کا تابناک نہیں ہے اس کو بھی وہ اس عمل سے گزاریں جس عمل میں وہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو، پاکستان کی دیگر اداروں کو، پاکستان کے جو بنیادی ستون ہے، کسی بھی ریاست کے بنیادی ستون، ان کو گزار رہی ہے۔ تو امید ہے اسٹیبلشمنٹ خود بھی اس عمل سے گزرے گی اور وہ تمام غلطیاں جو ان سے ماضی میں ہوئی ہیں اس کا تدارک کرے گی، اس کے آگے بند باندھے گی کہ یہ چیزیں دوبارہ سے نہ ہوں، کیونکہ طاقتور حلقے جب غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو روکنے کا پاکستان میں اب تک کوئی سسٹم نہیں تھا، اور اس سسٹم کو بنانا بھی ایک بہت معنی خیز ہے کہ کون بنائے گا۔ جب بلی دندناتی ہوئی چوہوں کے علاقوں میں آ جائے تو کون سا چوہا جو ہوگا اس کے گلے میں گھنٹی باندھے گا۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جو پاکستان کے 75 سالہ دور میں نظر آتی رہی، جس کے اوپر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ پرانی باتوں سے اپنے زخم تازہ کرنے کے بجائے ہم اچھے کی امید رکھیں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ایک ریسیٹ کے عمل سے گزرتے ہوئے ایک اچھی ابتدا کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ نہیں، کوئی مہینہ بھر مزید انتظار کرنا پڑے گا اور عوام کو اپنی کھلی آنکھوں سے، اپنی بصیرت والی آنکھوں سے نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ پاکستان ایک گریٹ ریسیٹ کے عمل سے گزر کر اب بہتری کی طرف ڈال دیا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ جس طرح کی بساط لگائیں گے اور لیول پلے فیلڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے میدان سے جائیں گے اور اس میدان میں کس طرح کے نتائج نکلیں گے، یہ آنے والا وقت اس بات کا تعین کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بات ہوتی ہے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔